मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। वत्तखज़्तुमूहु वराअकुम ज़िहरिया, आज दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हर रिश्ते का ख्याल किया जाता है, पैदा करने वाले का कोई हक नहीं है। वो कहते हैं तो मौलवियों का काम है नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, कुरान पढ़ना, बच्चों को पढ़वा लो कुरान, थोड़ा सा टोपी रख लो कभी कभार। हर कौम में एक कल्चर होता है ना, मज़हब होता है। हिंदू का अपना एक मज़हब है, ईसाइयों का अपना एक मज़हब है, तो मुसलमान कहते हैं हमारा भी एक मज़हब है, तो हम ईद मना लेते हैं, रमज़ान में थोड़ा बहुत रोज़े वोज़े रख लेते हैं, कल्चर है हमारा। तो भाई कल्चर और रसूमात की वजह से तो हिंदू भी हिंदू मज़हब को के पीछे चलता है, ईसाई मज़हब के पीछे चलता है, इसलिए कि वो ईसाई घर में पैदा हुआ। तो अगर हम इसलिए नमाज पढ़ लेते हैं कि हमारे अब्बा पढ़ा करते थे, तो ये कोई कमाल तो ना हुआ ना। क्यों भाई, गलत कह रहा हूं मैं? तो अल्लाह अपना तारुफ करवाता है कुरान मजीद में, हुवल्लज़ी, वो क्या है कुरान में, खलक़कुम मिन तुराब, जिसने तुम्हें मिट्टी से बनाया। जब इंसान समझदार हो जाता है ना, बालिग हो जाता है, तो फिर ये आयतें उसकी समझ में आना शुरू होती हैं। बच्चा होता है तो थोड़ी कुछ समझ में आएगा उसके। फिर अल्लाह अपना तारुफ करवाता है, ये जो कायनात है ये खुद ब खुद नहीं बनी है, किसी ने बनाया है इसको। इतना बड़ा समंदर, इतनी बड़ी खुश्की, इतने बड़े बड़े पहाड़ उसने ज़मीन में गाड़ दिए। कैसी मखलूक पैदा की है आप, मखलूक की किस्में देखो, किस्में ख़त्म नहीं, सिर्फ समंदर की मछलियों की किस्में देखो आप। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिम मिम्मा, हर तरह से पानी से उसने हयात को पैदा किया। हर जानदार की ज़िंदगी में दखल किसका है? पानी का। वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्यिन, पानी से हर जिंदा चीज़ को बना दिया उसने। पानी पे तस्वीर बनाना मुमकिन है भाई? वो अल्लाह माँ के पेट में मनी के कतरे पर तस्वीर बनाता है इंसान की। आँख बनाता है, नाक बनाता है, कान बनाता है, दिल बनाता है, दिमाग बनाता है, जिगर बनाता है। कैसे अजीब तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बनना शुरू। एक एक पुर्जा इतना टेक्निकल है। देखो, एक कंपनी गाड़ी बनाती है, उस गाड़ी में टायर भी होते हैं। एक आम आदमी कहता है यार ये टायर मैं अपने हाथ से नहीं बना सकता। उसमें स्टीयरिंग भी होता है, उसमें क्लच भी होता है, उसमें सीटें भी होती हैं। एक एक पुर्जा अजीब, और उन पुर्जों को जोड़कर कंपनी क्या बनाती है? गाड़ी बनाती है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अलग से ना कोई आँख बना सकी आज तक, ना अलग से नाक बना सकी, ना कान बना सकी हैं। जापान की कोई कंपनी जो बड़ी बेहतरीन गाड़ियां बनाती हो, आप उसके पास जाओ, बोलो ऑर्डर पे एक आँख बना दो, हमें बना सकते हैं? नहीं बना सकते। वो कह रहे हैं भाई ये तो हमारे बस में नहीं। बना देंगे तो पत्थर की इस जैसी शक्ल, हम क्या देखने वाली आँख बनाओ। कह रहे हैं भाई ये हमारे लिए मुमकिन, ऐसी आँख जिसमें रूह हो, जिंदगी हो, हयात हो, कोई बना सकता है क्या? और अल्लाह माँ के पेट में ये चीज़ें बनाता है पानी के एक कतरे से, रोटी से बनाता है अल्लाह ताला ये सारी चीज़ें। कैसे देखो, माँ को हमल ठहरता है। माँ क्या खाती है जिससे बच्चे की आंखें बनती हैं? माँ क्या खाती है जिससे बच्चे की ज़बान बनती है? माँ क्या खाती है जिससे बच्चे की सर बनता है, दिमाग बनता है, गुर्दे बनते हैं, कलेजी बनती है, फेफड़े बनते हैं, घुटने बनते हैं, उंगलियां बनती हैं? रोटी खा रही है। मनोड़ा में कुछ और तो नहीं खाती है ना माएँ? रोटी खाएगी, उससे भी आंख बनेगी। मछली खाएगी, उससे भी आंख बनेगी। और आम खाएगी, उससे भी आंख बनेगी। खजूर खाएगी, उससे भी आंख बनेगी। आंख भी बनेगी, नाक भी बनेगी, दिल भी बनेगा, दिमाग। ये हम और आपको अल्लाह माँ के फी ज़ुलुमातिन सलास, कुरान कह रहा है यख़्लुक़ुकुम फी बुतूनि उम्महातिकुम, तुम्हारी माँओं के पेटों में तुम्हें बनाता है 3 अंधेरों के अंदर। कोई अंदर इंजीनियर नहीं बैठा, कोई मैकेनिक नहीं बैठा, कोई मजदूर नहीं बैठा जो डेंटिंग पेंटिंग का काम कर रहा हो बैठ के, ना आपकी आंख ठोक रहा हो वहां बैठ के, दांत जोड़ रहा हो आपके वहां बैठ के, नाक पे जो ना प्लास्टिक लगा रहा हो, एल्फी लगा के नाक फिक्स कर रहा हो।
ہمارا رب 7ویں آسمان پہ اور 3 اندھیروں میں، ماں کے پیٹ میں 3 اندھیرے، ایسا اندھیرا کہ ہاتھ سجائی نہ دے، کوئی اندر جا کے دیکھنا چاہے دیکھ نہ سکے، ان 3 اندھیروں میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے بھائی، ایک تعمیر ہو رہی ہے، کس کی؟ انسان کی۔ خدا کی قسم، بڑے بڑے بلڈر حبیب بینک کی بلڈنگ سے 20 گنا جیسی اس کی بلڈنگ بنا سکتے ہیں، ایک چھوٹا سی مکھی قرآن کہہ رہے نہیں بنا سکتے، سارے جمع ہو جائیں تو بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، انسان تو بہت دور کی بات ہے۔ ایسے کمالات جس خدا کے ہوں، اس خدا کو بھول جانا، اس خدا سے محبت نہ کرنا، اس کی نافرمانی کرنا دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ آپ ٹکر لو علاقے کے دادا سے، محلے کے دادا سے ٹکر لے لو، بچ جاؤ گے آپ۔ دیکھو بڑے بڑے بدماش ہوتے ہیں نا، لوگ ان سے ٹکر لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اس سے بھی بڑا ایک بدماش ہوتا ہے۔ آپ نے منوڑا کے بدماش سے ٹکر لے لی، وہ بدماش بولے گا تو نے مجھ سے ٹکر لی ہے، آپ اس کو کسی دوسرے بڑے بدماش کا حوالہ دے دو گے، ایسا ہی ہوگا نا، آپ بولے گا میں لیاری کے بدماش کا آدمی ہوں۔ تو بڑے سے بڑے بدماش سے آپ ٹکر لے سکتے ہو، اس لیے کہ جس سے آپ ٹکر لوگے اس سے بھی بڑا بدماش دنیا میں موجود ہوگا۔ کوئی دنیا میں ایسا نہیں جو کہ میں سب سے بڑا بدماش ہوں، سب سے بڑا تو امریکہ بدماش ہے، اس نے افغانستان سے ٹکر لے لی ہے بھائی۔ تو ہر جگہ ہر بدماش کے اوپر بھی ایک بدماش بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ سے ٹکر لے کے آدمی کہاں جائے گا بھائی؟ وہ تو بنا رہا ہے ہم کو، وہ تو کھلا رہا ہے ہم کو، اللہ سے کیسے ٹکر لیتا ہے انسان؟ آپ کہہ سکتے ہو ہم نے تو اللہ کو کبھی چیلنج نہیں کیا، آپ کہہ سکتے ہو ہم تو اللہ سے ٹکر نہیں لیتے۔ ایسے کمالات ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ اپنے کمالات بھی بیان کرتا ہے، اپنی طاقت بھی بیان کرتا ہے، اپنے احسانات بھی بیان کرتا ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہے صاحب کمال، عجیب عجیب چیزیں بنا رہا ہے جو انسانی عقل سمجھنے سے قاصر، ایک ہے ایسی بڑی بڑی چیزیں بنا رہا ہے، یہ سمندر تو کچھ بھی نہیں ہے اس کائنات، یہ زمین تو ایک چھوٹے سے ذرے کا ذرہ ہے، اتنی بڑی بڑی کہکشائیں، اتنے بڑے بڑے ستارے سیارے، زمین جیسے 13 لاکھ زمینیں بنے تو ایک سورج بنتا ہے، اتنا بڑا سورج، اور کیسے آگ کا گولا ہے نا، جل رہا ہے، کتنے بڑے بڑے شعلے پھینک رہا ہے، لاکھوں سال ہو گئے سورج کے اندر ایندھن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، ایسے جل رہا ہے۔ تو اتنا طاقتور اور اتنا اپنے بندوں، کمالات کیسے ہیں اس کے؟ چوزے انڈے کو دیکھ لو آپ، جب مرغی انڈا دیتی ہے اس کو توڑ کے دیکھو، کہیں چونچ نظر آتی ہے آپ کو اس کے اندر؟ میرا خیال ہے منوڑا میں آتی ہوگی آپ لوگوں کو، ہے بھائی، کہیں چونچ نظر آئی؟ کہیں اس کے اندر پر نظر آتے ہیں؟ ایک زردی ہے ایک سفیدی ہے، پکا کے کھا جاؤ۔ مرغی میں کوئی عقل ہے؟ لیکن مرغی انڈا دیتے 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 اس کو کون سکھاتا ہے کہ ابھی تو ان انڈوں پہ جا کے بیٹھ جا؟ ہمیں مسجد میں اعتکاف میں 10 دن بٹھانے کے لیے پورے سال امام صاحب تقریریں کرتے ہیں، تب جا کے ہم بیٹھتے ہیں، پھر بھی سب لوگ نہیں بیٹھتے، تھوڑے سے بیٹھتے ہیں، زیادہ تر باہر رہتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ 10 دن کے لیے ہم کو ایک جگہ، پھر ایک جگہ بھی نہیں بیٹھتے، مسجد میں بھی بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی وہاں بیٹھ گیا، کبھی ادھر جا کے ادھر بیٹھ گیا، کبھی ادھر بیٹھ گیا، کبھی ادھر بیٹھ گیا، کبھی وضو خانے، کبھی بیت الخلاء بیٹھ گیا، تو اب نکل ہی نہیں رہا وہاں سے۔ اب تو پولیس بلوانی پڑے گی، بھائی باہر آ تو یار، اور بھی لوگ گھسیں گے اندر۔ جو نہیں بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے گا۔ مسجد کی صف میں نماز کے انتظار میں 5 منٹ بیٹھنا مشکل اس کے لیے۔ یہ وہ انسان ہے جو بڑا ذہین ہے، جس کو پتا ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کا فائدہ ہے۔ مرغی میں کیا عقل ہوتی ہے؟ بولو، تو جانور ہے، اسے کیا پتا؟ لیکن اللہ نے اس کو کیسا سکھایا ہے، کیسا سکھایا ہے۔ انڈے دے گی، دے کے توڑے دنوں کے بعد جا کے اس کو کڑک ہونا شروع، اس کو خیال آتا ہے بھائی میرے انڈے کہاں ہیں، بھائی بیٹھنا ہے میں نے۔ کون سکھا رہا ہے اس کو؟ کیا اس کی ماں نے سکھایا؟ یہ اس کی ماں تو چھوڑ چھاڑ کے پتہ نہیں کب سے گئی ہوئی ہے، اس نے اپنی ماں کو تو دیکھا ہی نہیں انڈوں پہ بیٹھے ہوئے، اس لیے کہ جب وہ تھا اس وقت تو اس میں جان نہیں تھی، حیات نہیں تھی۔ کیسے آ کے بیٹھتی ہے تھوڑے دنوں کے بعد، پھر کیسے 21 دن تمیز سے آ کے بیٹھتی ہے، اپنا کھانا قربان، اپنا پینا قربان۔
حالانکہ اس نے کسی مرغی کو پہلے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا. کتنے بڑے بڑے دلائل ہیں اللہ کے ہونے کے, اللہ کی قدرت کے. اتنی چھوٹا سا دماغ ہے مرغی کا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا, بھینس کے مغز پکا کے کھا لیا, ہوتا ہے نا. بکرے کا مغز بھی لوگ پکا کے کھاتے ہیں. کبھی سنا مرغی کے مغز بک رہا ہے مارکیٹ میں؟ کبھی سنا آپ نے؟ کیوں نہیں؟ اتنا چھوٹا سا مغز ہے, کسائی کہے گا اس کا مغز نکالنے میں میرا اپنا مغز ختم ہو جائے گا. اتنا چھوٹا سا مغز, 2 ٹپکے ہوں گے, وہ کون کھائے گا یار اس کو؟ کس کو کھلاؤ؟ وہ نکالنے میں گھنٹہ لگے گا اور نکلے گا کیا اتنا سا مغز. وہ کہہ رہے ہیں پوری سری ابال کے پی جا بھائی, تو اسی میں مغز آ جائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن اتنا سا مغز اس کا, اتنی سی کھوپڑی, 2-4 تاریں ہوں گی اس کے اندر. دماغ کیسا ہے اس کا, کیسے پاؤں مارتی ہے, دانہ چگتی ہے, پھر انڈوں پہ جا کے آرام سے بیٹھ جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے مرغی اگر ایک ہی زاویے سے انڈوں پہ بیٹھی رہے گی تو چوزا اس سے نہیں نکلے گا. مرغی ان انڈوں کو گھماتی ہے. جیسے ہم تکہ پکاتے ہیں نا, تکہ پکاتے ہیں تو رکھ کے چلے تھوڑی جاتے ہیں, تھوڑا سا یہاں سے, اب تھوڑا ادھر ٹن مارا اس کو, ادھر بھی پکا بھائی تو ادھر سے جل نہ جائے کہیں, پھر تھوڑا ادھر. مرغی بھی کیا کرتی ہے, روزانہ اس کو انڈوں کو گھماتی. ادھر سے تو میں نے ہیٹ دے دی ہے اس کو, اب تھوڑا سا یہاں سے. اس کو کس نے بتایا کہ اس کے اندر سے تیرے بچے پیدا ہوں گے؟ کیا یہ خود بخود اس میں اتنی عقل آ گئی ہے؟ تو یہ بھی تو کوئی ذات ہے. آپ کو یہ تو بتا دیا میرا باپ ہے اس لیے کہ یہ گھر میں راشن لے کر آتا ہے, یہ گھر گیس بجلی کا بل دیتا ہے, اس سے باپ سمجھ میں آ گیا. مرغی جب انڈوں پہ بیٹھتی ہے اور ان کو سیتی ہے, اس سے خدا سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خدا کون ہے, اس کے کیا کمالات ہیں. تو ایسے ان کو گھماتی رہے گی آہستہ آہستہ. 21 دن تک کیسی قربانیاں دیتی ہے, کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے, وزن اس کا گر جاتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے میں اگر اسی طرح کھانا کھاتی پیتی رہوں گی تو انڈوں سے چوزے بولو نہیں نکلیں گے. اور پھر آخر ایک ایک کر کے چوزا نکلنا. اللہ کی قدرت, نہ اس میں آنکھ تھی, نہ ناک تھا, نہ زردی تھی, بس اسی زردی سے کیا کیا بننا شروع ہو گیا بھائی. پر بھی بن رہے ہیں, چونچ بھی بن رہی ہے, آنکھ بھی بن رہی ہے, چوزے کا دل بھی بن رہا ہے. اور کیا بن رہا ہے؟ صرف ہیٹ مل رہی ہے اس کو. 21 دن کیا مل رہی ہے؟ ہیٹ مل رہی ہے. اس ہیٹ سے اس کے اندر ایسے انقلاب آنا شروع, اور تھوڑے دنوں میں 21 دن کے بعد چوزا چونچ مار کے باہر. جیسے ہی باہر آیا ہے مرغی نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ کس کا بچہ ہے, میرا بچہ ہے. اب کسی کا باپ اس کے قریب آگے دکھائے. پھر 24 چوزے بھی ہوں نا, 24, آپ کوئی نیا چوزا لا کے چھوڑ کے تو دکھاؤ. مرغی کو ایک دن میں پتا ہوتا ہے میرا والا کون سا ہے اور باہر سے مال کون سا آیا ہے, جھالی کون سا ہے اس میں. ایک دن میں اتنی ہوشیار ہو گئی, سب کے کلر ایک جیسے, بالکل اسی کلر کا چوزا لا کے چھوڑ دو آپ, مار کے اس کا حشر نشر کر دے گی 1 منٹ میں. اپنے بچوں کی اتنی سمجھ اس کو کہاں سے پیدا ہو گئی. پھر ان بچوں کو, اس کو پتا ہے کہ ان بچوں کو پالنا کیسے ہے. ان بچوں کو باجرہ توڑ توڑ کے کھلائے گی. آپ بڑے بڑے باجرے ڈالو, مرغی کیا کرے گی؟ توڑتی ہے اس کو تاکہ چوزے کھائیں. پھر جہاں جہاں مرغی, چوزے اس کے پیچھے پیچھے. چوزوں کو پتا ہے یہ ہماری کون ہے؟ ماں ہے. سردیوں میں اپنے پروں میں چھپا لے گی, بلی سے لڑے گی. اور دوسری میں نے مرغیاں پالی ہمارے, جب بھی آپ کو پتا ہے نئی مرغی لے کر آؤ نا, پرانی مرغی اس کا استقبال کرتی ہے بہت اچھے طریقے سے. مرغیوں میں حسد بہت ہوتا ہے, جیلسی. تو میرے پاس 5-6 مرغیاں تھیں, میں ایک نئی مرغی لے کر آ گیا. وہ نئی مرغی کمزور بھی تھی, تو پرانیوں نے نا اس کی گت بنانا شروع کہ یہ کیوں آ گئی ہے. یہ جیسے کوئی نئی پڑوسن آ گئی ہو نا آپ کے محلے میں جس کو آپ پسند نہیں کرتے. مرغیوں نے اس کی مار کٹائی شروع کر دی. میں نے بیچاری کو الگ ڈڑبے میں رکھ دیا کہ یہ تو مر جائے گی, زخمی کر دیا اس کو. اس کے نیچے ہم نے لا کے رکھ دیے انڈے. تقریباً 12 چوزے نکلے اس کے اندر سے. جس دن اس میں سے چوزے نکلے ہیں نا, اب وہ 5-6 مرغیاں آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے. اب بچوں کی حفاظت کے لیے نا اللہ نے اس میں اتنی قوت پیدا کر دی. صحت وہی ہے پرانی, کانفیڈنس, قوت, طاقت اتنی پیدا ہو گئی ہے کہ اب کوئی مرغی اس کو چھیڑنے کا نام نہیں لیتی. یہ اللہ نے اس کے دل میں رکھا کہ تو اگر آج مر جائے گی تو تو اکیلی نہیں مرے گی, تیرے بچے بھی مر جائیں گے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس عورت کے بچے ہوتے ہیں اس میں کانفیڈنس
اعتماد پیدا ہوتا ہے, اس میں قوت پیدا ہوتی ہے. ایک دو بچوں کے ساتھ عورت طاقتور نہیں بنتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ابھی نہیں سمجھے, ابھی بعد میں سمجھاؤں گا یہ اچھی طریقے سے اور زیادہ, ابھی سمجھ میں نہیں آیا آپ کے. تو بھائی اس طریقے سے اللہ کیا کر رہا ہے, ہمیں مرغیاں کھلا رہا ہے. یہ مرغی سارے کام کس کے لیے کر رہی ہے؟ بولو نا, ہمارے لیے کر رہی ہے, اپنے لیے تھوڑی کر رہی ہے. وہ اتنے محنت سے محبت سے چوزوں کو پال پوس کے بڑا کرے گی, کاٹ کے کون کھائے گا؟ ہم کھائیں گے. یہ ہمارے لیے ہو رہا ہے سارا. تو اللہ تعالیٰ کے احسانات بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے کمالات بھی ہیں.